अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मुल्क में मजमूई तौर पे सैलाब की वजह से बहुत ही बुरे हालात हैं और सैलाब के बावजूद जहां पे सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में एक बहुत बड़ी तबाही हुई है, लेकिन सियासी अमल किसी भी तरीके से ना रुक पा रहा है और ना रुकने का नाम ले रहा है। ये सियासत जो है वो मुबैना तौर पे हुकूमत का इल्ज़ाम है कि इमरान खान साहब कर रहे हैं, जबकि मतलब अगर देखा जाए, एक आपने मिसाल सुनी होगी कि ताली दोनों हाथों से बजती है, कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती। इस एक सिनेरियो में भी ऐसे ही है, ताली एक तरफ से नहीं बज रही बल्कि दोनों तरफ से ताली बज रही है और उसका प्रूफ भी हम आपको देंगे। यकीनी तौर पे उसका प्रूफ भी आपको इसी ही वीडियो में हम आपको देंगे। वो प्रूफ भी देखिएगा और फिर खुद फैसला कीजिएगा कि क्या ये एक तरफा ताली बज रही है या दोनों तरफ से तालियां बज रही हैं। अब हुआ क्या, आज इमरान खान साहब को मजीद जो है जमानत में उनकी तौसीक कर दी गई। 15 सितंबर तक उन्हें जो मुबैना तौर पे उन्होंने थ्रेट किया था इस्लामाबाद के एक जज साहिबा को और उसके अलावा आईजी और डीआईजी साहब को, उसके हवाले से उनकी आज केस की समाअत थी जिसमें इमरान खान साहब खुद भी पेश हुए और उस पे उन्होंने सहाफ़ियों के चंद सवालात को भी जवाब दिया। और एक सहाफ़ी ने बल्कि पूछा, जी अब खान साहब अब आप क्या करने जा रहे हैं? तो खान साहब का जवाब था कि मैं रोज़ बरोज़ उनके लिए मज़ीद खतरनाक हो रहा हूँ। तो सहाफ़ी ने उस पे क्रॉस क्वेश्चन ये किया, ये किसके लिए खतरनाक हो रहे हैं? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो भी आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन खैर जो मामला है वो ये है कि उसके बाद उन्होंने एक और सवाल सहाफ़ी की तरफ से दिया गया और वो ये कि खान साहब, हीरो का हार क्या वाकई साबिका खातून अव्वल ने लिया था? तो उस पे उन्होंने जवाब दिया, जी कि हीरे तो बहुत छोटी चीज़ है, किसी बड़ी चीज़ का जिक्र करें। तो उस पे मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट भी किया। खैर खान साहब से दरख्वास्त ये है मेरी, और बल्कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी इस तरह की गलतियां खान साहब से होती रहती। कोई भी बंदा गलतियों से इस मुस्तस्ना नहीं है, कोई भी बंदा गलती कर सकता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जो है वो इंसानों से गलतियां होती रही हैं और गलतियां इंसान से ही होती हैं, फरिश्तों से गलतियां नहीं होती। लेकिन बात यह है कि आज उन्होंने सरगोदा बार काउंसिल से खिताब करते हुए एक और बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो ये कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था उसकी आबादी जो है वो 40 करोड़ थी। तो उन्होंने वैसे वो जब वो बोल चुके थे 40 करोड़, दूसरी दफ़ा बोला तो वो खुद शिकार ज़रूर हुए, लेकिन पीछे खड़े कुछ लोगों ने उन्हें कहा जी 40 लाख। तो उन्होंने कहा जी 40 लाख? नहीं 40 लाख नहीं यार। फिर उन्होंने कहा 40 लाख। फिर उन्होंने उससे कहा जी नहीं। फिर कहते ओहो आई एम सॉरी, बेसिकली वो 40 लाख मतलब 4 मिलियन लोग को 40 लाख कहते हैं, यानी कि 10 लाख हो तो 1 मिलियन बनता है, 40 लाख हो तो 4 मिलियन बनता है। तो बेसिकली जो पीछे से जिन साहिब ने लुकमा दिया था उन्हें, उनको खुद भी नहीं पता था। मजे की बात तो ये है। तो उन्होंने कहा जी 40 लाख थी। खैर खान साहब ने उसमें ये कहा जी कि 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़। तो 4 करोड़ भी नहीं थी। तो बेसिकली जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो इसकी कुल आबादी तकरीबन कुछ 7-7.5 करोड़ थी, यानी कि 70-75 मिलियन। तो बेसिकली ये गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, लेकिन हाँ साहब को चाहिए कि जब ऐसे मामलात पे बात करें तो थोड़ा सा इसे क्रॉस चेक कर लिया करें। खैर वो तो कहते हैं जी कि मतलब उनकी पार्टी की तरफ से ये इत्तलात आपने भी सुनी होंगी, मैं आपको बता देता हूँ, दोहरा देता हूँ कि जो पॉपुलर लीडर है उससे पकड़ना मुश्किल होता है। तो पॉपुलर लीडर को ये भी मतलब गलती उनकी दुरुस्त मान लेते हैं जी। खैर एनीवेज, जो मैं आपको पहले बात कर रहा था कि ताली दोनों हाथों से बजती है,
وہ ذرا ایک ویڈیو ملاحظہ کیجئے اور اس کے بعد اس پہ دوبارہ تفصیل میں بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ حکومت کتنا گر چکی ہے ہماری اس وقت. جو کہوں گا اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے کہوں گا اور نام لے کر کہوں گا. آج گلبرگ گرینز اسلام آباد میں بینک آف پنجاب میں جب گئے پیسے جمع کرنے کے لیے سی ایم ریلیف فنڈ کے اندر، تو کہا گیا کہ سی ایم ریلیف فنڈ کا تو اکاؤنٹ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس صرف پرائم منسٹر آف پاکستان کا اکاؤنٹ ہے. تو جب دکھایا گیا ان کو کہ جو پوسٹر ہے اس پہ نام لکھا گیا تو عذرا شاہ خاتون ہے، انہوں نے کہا جی سر غلطی ہو گئی تھی، شاید ہم دکھاتے ہیں. بڑی مشکل سے رسید لی گئی، پیسے جمع کرائے گئے. اس کے اندر جب پیسے جمع کرائے گئے تو بغیر سائن کے ڈپازٹ سلپ ہمیں واپس کی گئی. تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ جو ڈپازٹ سلپ ہے اس پہ تو آپ کی سگنیچر ہے، اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. او سوری میں نے دیکھا نہیں تھا سر. پھر یہ ہوا. اس کے جی جناب، آپ نے ویڈیو دیکھی. یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے سی ایم فنڈ میں پیسے جمع کروانے کی کوشش کی، لیکن انہیں مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا رہا کہ آپ پرائم منسٹر میں جمع کروائیں. تو یہ تفریق ہے اور اس تفریق کو نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طریقے سے، نہ لوگوں کو کرنی چاہیے. ہاں، یہاں پہ یہ ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہے، وہ یہ کہ مجھے اب اگر یہ نظر آئے کہ میرے پیسے کسی جائز حاجت کے لیے یوز نہیں ہو رہے جو کہ میں ڈونیشن دے رہا ہوں، تو ڈیفینیٹلی میری وہ ایک ڈونیشن کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے شاید وہ ان کے بھی مائنڈ میں کچھ ایسا ہو. جو بھی ہو، اگر سی ایم کو بھی دینا چاہ رہے تو دینے دینا. اسی پہ آج ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو کہ پنجاب کی وزیر صحت ہے، انہوں نے بھی بات کی. انہوں نے بھی یہی بتایا جی کہ پنجاب میں ایسے سینیریوز دیکھنے کو مل رہے تھے جس پہ ہم نے نوٹس لیا، تو اس کے بعد یہ معاملہ ٹھیک ہو گئے. تو خیر یہ تو تھی جی جو سیاسی جماعتوں کی. اس پہ جو خان صاحب نے جو ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، وہ اپنے سٹینڈ سے آگے پیچھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اور انہوں نے جو میں آپ کو پیچھے بتا رہا تھا کہ جس کا جواب خان صاحب نے یہ کہا کہ میں ان لوگوں کے لیے خطرناک ہوتا جا رہا ہوں، تو صحافی کے استفسار پہ کہ کن کے لیے خطرناک ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا معاف کیجیے گا، انہوں نے کہا جی میں وہ آج شام سرگودا کے جلسے میں بتاؤں گا. تو خیر وہ جلسہ بھی ابھی سے کچھ دیر بعد آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. خیر اینی ویز یہ سیاسی معاملات ہیں. اس کے بعد جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ خان صاحب کی طرف کر لیا اور انہیں بددیانت بھی کہتے رہے، چول لٹیرا بھی مطلب ایسا کہتے رہے. تو یہ دونوں طرف سے سیاست کہیں پہ رک نہیں رہی، چونکہ ملک میں بہت بری صورتحال ہے. یقین کریں، میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو، ذرا نوٹ فرمائیے گا. کل 31 اگست تھی. 31 اگست کو آپ آج کامران خان صاحب کے ساتھ، جو کہ بہت ہی سینئر صحافی ہیں دنیا نیوز میں، ایز اے پریزیڈنٹ اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں، ان کا ذرا وہ دیکھیے گا آپ پروگرام. اس کے پروگرام کے تقریباً پہلے 20-25 منٹ میں انہوں نے ایک کراچی سے ایک اپنے رپورٹر کو لیا آن ایئر. میں آپ کو وہ بتا نہیں سکتا کہ وہ اس ایک رپورٹر نے کس طریقے سے رپورٹ کی. آپ دیکھیں کہ وہ سسکیاں بھر رہا تھا. مطلب اب صورتحال تو یہ ہے کہ ہم میڈیا والوں کا کام یہ ہے کہ ہم نے ہر طریقے کی خبر کو رپورٹ کرنا ہے، لیکن ہم بھی تو انسانوں میں سے ہیں نا جی. ہم کوئی اوپر سے بنائی کوئی وحری مخلوق تھوڑی ہیں. ہم کوئی وہ مخلوق تھوڑی ہیں کہ بھی ہمیں کسی کے مطلب جان و مال کے جانے سے بھی افسوس نہیں ہوتا، کسی کا قتل دیکھ کے بھی افسوس نہیں ہوتا، کسی کا خون ریزی دیکھ کے بھی افسوس نہیں ہوتا. ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جنہیں افسوس ہوتا ہے. اور وہ بتا رہے تھے کہ میں نے وہاں پہ جب وہ دیکھا، وہاں پہ سینکڑوں کے قریب متاثرین جو ہیں وہ سڑک کنارے بیٹھ کے تو اپنے 3 دن کے بھوکے تھے. اور ان کو جب ایک گدا ریڑھی پہ کھانا پہنچایا گیا تو وہ اس کی طرف اس طرح سے لپکے کہ جیسے مطلب وہ انہوں نے کھانا بڑے عرصے بعد دیکھا تھا. تو یہ سارے معاملات ہیں جی. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں اتنے کوئی اچھے حساب کا مالک نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان کے لیے بہت کچھ کرنا ہے.
ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ اچھا کردار ادا کر رہی ہیں، جس پہ آپ کا دل آتا ہے۔ میں آپ کو سہر فہرست تو یہ کہوں گا کہ آپ الحکمت فاؤنڈیشن کو جو ہے وہ دیں اپنے احتیاط، اپنے جو ڈونیشنز ہیں وہ دیں انہیں، کیونکہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے الحکمت فاؤنڈیشن بہت کام کر رہی ہے۔ تو اللہ کرے ان کی کاوشیں بھی اللہ قبول کرے، اور آپ لوگوں کے میرے احتیاط بھی اللہ قبول کرے۔ دیکھیں، مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ پورے جسم لرز اٹھتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ کئی مسلمان بہن بھائی ہمارے جو ہے وہ امداد کے منتظر ہیں، اور یہ اسے قطعاً مسلمان اور اسلام کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، بلکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بلکہ اللہ کی، if I'm not wrong، پلیز معاف کیجیے گا اگر میں غلط ہوا، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو دیکھیں، وہاں پہ ہندوز بھی ہوں گے، کرسچنز بھی ہوں گے، جو بھی ہیں انہیں آنکھیں بند کر کے، پلیز اس میں تفریق نہ کیجیے گا، آنکھیں بند کر کے احتیاط دیں، ان کی مدد کریں۔ ان کے گھر اجڑ گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا، اب ان کے لیے کچھ بھی نہیں رہا، ان کے لیے پلیز آگے بڑھیں اور ان کی ہیلپ کریں۔ ملک میں معاشی صورتحال کے حوالے سے اگر بات کریں، جی معاشی صورتحال ہے، آج پاکستان کو 1 ارب اور کچھ کروڑ کی جو IMF کی فرسٹ گرانٹ ہے وہ مل گئی ہے، اور اسے اس لیے دیا گیا ہے مبینہ طور پہ کہ آپ کو دوسرے ملکوں سے قرضہ لینے میں آسانی ہو۔ تو یہ تقریباً 1 ارب اور 16 کروڑ روپے کی گرانٹ آج پاکستان کو مل گئی ہے۔ ڈالر تقریباً 2 روپے سستا ہو کے آج 217 روپے پہ آ گیا۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں، ذرا نوٹ فرمائیے گا کہ ہمارے حکمرانوں کا کیا حال ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نیکی کی ہدایت دے۔ آج وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ بدقسمتی سے کہ طلبہ کے حوالے سے ہم بڑے اچھے فیصلے کرنے جا رہے ہیں، جی ان کی فیسیں معاف کر دیں گے، ان کا یہ وہ ہو جائے گا، ان کا وہ ہو جائے گا، ہم ہائر ایجوکیشن کونسل کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اور بھائی پہلے انہیں بنیادی چیزیں تو دیں، کپڑا، جوتی، مکان، روٹی تو دیں انہیں، اس کے بعد آپ تعلیمی حوالے سے بھی دیکھیے گا، وہ اس کے بعد آپ ان کا 1 سال معاف کریں یا جو بھی معاملات ہیں وہ کریں، لیکن ابھی بنیادی چیزیں تو پہنچائے نا انہیں۔ تو یہ، اور پیٹرول کے حوالے سے آج ایک خطرناک خبر آ گئی جی کہ 2 روپے 7 پیسے پھر پیٹرول مہنگا ہو گیا، جو کہ اب 236 روپے پہ چلا گیا۔ یہ عالمی منڈی پہ نیچے آ رہا مسلسل، اور اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس پہ لیوی جو ہے وہ 37 روپے کر دی گئی ہے، 35 سے بڑھا کے۔ تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ غریب آدمی کہاں جائے گا اور کیسے معاملات آگے چلیں گے۔ اور یہ صورتحال ہے، اور جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آج تک ہم نے جتنی بھی آپ کو اپنی اطلاعات کے مطابق خبریں دی ہیں وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری کی پوری اسی طرح ہی اتری ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگست میں کسی قسم کا بھی کوئی سیاسی بوچھال نہیں آنے والا، کچھ نہیں ہوگا اگست میں، اور ستمبر میں جا کے میٹ کے بعد کوئی پہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوگی جس میں مطلب سیاسی ہلچل پیدا ہوگی۔ تو ستمبر میں، اگست میں کچھ نہیں ہوا جی، ستمبر آ گیا، آج 1 ستمبر کو میں آپ سے مخاطب ہوں، اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے۔ پہلی تو بات یہ کہ سیاسی ہلچل ہونی ہی نہیں چاہیے، اب ایسا ہے کہ کوئی پورا سال بھی نہیں رہتا۔ ہاں صاحب کو چاہیے اپنی پالیسی کو ریویو کریں اور پاکستان کے لیے آگے بڑھیں، اور پاکستان کو فائدہ پہنچانے کی بات تو ہونی چاہیے۔ تو اس ویڈیو سے احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت، اور اس ایک پیغام کے ساتھ کہ آپ میرے ساتھ سب وعدہ کریں کہ ان بے گھر بے سہارا لوگوں کی مدد ضرور کریں گے جو اس ٹائم پہ اللہ کی آس میں بیٹھے ہیں۔ کوئی رات کو نہ اوپر اوڑھنے کے لیے کوئی کمبل ہے، نہ چادر ہے، چارپائیاں تک نہیں ہیں، ایک چارپائی ہے، درجنوں لوگ ہیں۔ تو ذرا ان کے حوالے سے آپ ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا اور ان سب کا جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ہمیں ناصر ہو۔ اس ویڈیو سے احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔